वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 62वां लाइव दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम है। यानी हमारे इस प्रोग्राम को चलते हुए 62 हफ्ते हो गए हैं। ये हमारा प्रोग्राम हफ्ते में एक बार शुरू होता है इतवार के दिन, जिसमें आवाम के सवाल होते हैं और हमारी तरफ से कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब होता है। तो आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ये है 62, यानी तकरीबन 2 साल होने को आए हैं हमारे इस प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह जो काफ़ी बेहतर तरीके से चला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये प्रोग्राम आप हजरात के हक़ में इसी तरह नफ़ेमंद रहे और ये प्रोग्राम का सिलसिला सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा एक चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप हजरात से गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है। जी, अली अकबर का सवाल है, मुफ्ती साहब मेरे सोसाइटी में कुछ नौजवान हैं जो कि शिरकिया कुफरिया गाना सुनते हैं और फिर उसको बोलते भी हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये गलत है। वो कहते हैं हमने जो इससे हमारे दिल में जो अक़ीदा वो नहीं बदलेगा, हम तो गाने के अल्फाज बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, अल्फाज कुफरिया का बोलना, जैसा कि आपने कहा है, भले ही कोई आदमी वो अक़ीदा ना रखता हो, लेकिन चूँकि शरई मसला ये है कि हुक्म जो है वो ज़ाहिर पे लगा करता है। जिस बंदे का ज़ाहिरन जैसे देखेंगे, मसलन कोई शराब पी रहा है तो उसको शराबी कहा जाएगा, जो चोरी कर रहा है उसको चोर कहा जाएगा। तो जो बंदा शिरकिया कुफरिया गाने गाए जा रहे हैं, शरई एतबार से उसके ऊपर कुफ्र ही का हुक्म लगेगा। उससे कहा जाएगा कि अगर आपके अक़ीदे नहीं हैं तो ये शिरकी अल्फाज आप कह क्यों रहे हैं? जब शरीयत ने मना किया है तो ये अल्फाज आप कह क्यों रहे हैं? कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है, मज़े के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो मज़े के लिए हराम अल्फाज गुनगुनाना, शिरकी अल्फाज गुनगुनाना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो इसलिए भले ही उनके अक़ीदे ना हो, लेकिन ज़ाहिरन कोई भी मुफ्ती फतवा यही देगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो बतौर अपने कह लीजिए कि दिलचस्पी के लिए, अपने मज़े के लिए कुफरिया शिरकी अल्फाज बोलते हों, तो याद रखिए कि फिर ऐसे शख्स के ईमान का ख़तरा है। लिहाजा शिरकिया कुफरिया अल्फाज बोलना भी गुनाह है, बल्कि ऐसे अल्फाज सुनना भी गुनाह है। सुनना भी गुनाह है, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह के अल्फाज सुनने, इस तरह के गाने, सॉन्ग्स, ये जो भी चीज़ें हैं उन सब के सुनने से बचना चाहिए, वरना ईमान हाथ से जाने का ख़तरा है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, इस धोखे में ना रहें कि मेरे दिल में तो नहीं है, दिल में तो नहीं है। वही चीज़ जो आज आपकी ज़ुबान पे है, कल को कब आपके दिल में आ जाए कुछ पता नहीं है। शैतान ने आज वो कुफरी अल्फाज आज आपकी ज़ुबान से निकाले हैं, कल को वही चीज़ आपके दिलों में भी बिठा देगा। ऐसा ही होता चला आया है। इससे पहले की शरीयत में बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई है? अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे, तफसीरों का मुताला करेंगे, तो बुत परस्ती की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि जो बड़े हमारे माँ बाप, वालिदैन, बड़े बुजुर्ग लोग जो गुजर जाते थे, शैतान ने एक तरीका निकाला कि उनकी तस्वीर आप बना लो, उनका मुजस्समा बना लो और उनको देखते रहना, ताकि उनकी याद आपको आती रहे, दिल बहलता रहे। लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा कदम है। आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ बुत परस्ती के अंदर तब्दील हो गई। यानी फिर लोगों ने जहां उनको अकीदत और याद करने के लिए रखा था मुजस्समों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा करने लगे, इबादत करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बुत परस्ती की शुरुआत हुई है। तो शैतान ऐसा ही करता है, आपका दिल बहलाता है, गलत ट्रैक पर, रास्ते पर आपको लेकर के जाता है, फिर ऐसी जगह ले जा करके आपको फंसा देता है कि जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस वहम और गुमान में न रहें कि हमारे दिल में तो नहीं है, हमारा अकीदा तो नहीं है। शैतान कब आपके दिल में वो अल्फाज बिठा दें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे अल्फाज सुनने भी नहीं चाहिए, गाने सुनने भी नहीं चाहिए, और बोलना तो और बड़ा गुनाह है, ईमान हाथ से जाने का ख़तरा है। जी, बसीर महर कैसे हो मुफ्ती साहब? जी अल्लाह का एहसान है। कह रहे तहज्जुद का वक्त क्या है और कितनी रकात और कौन सी सूरत पढ़े? देखिए, तहज्जुद की रकात कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 रकात से लेकर के 12 रकात तक का पढ़ना साबित है। तो आप भी 4 से 12 तक पढ़ सकते हैं। 2 रकात अगर कोई पढ़ लेगा तो वो भी उलमा कहते हैं कि इंशाअल्लाह तहज्जुद को उसको सवाब मिलेगा, लेकिन 4 रकात पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। तो 4 से लेकर के 12 रकातें हैं। कोई भी सूरतें आप पढ़ सकते हैं।
ضروری نہیں ہے آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں یا کوئی اور صورتیں پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو پڑھنے میں دل لگتا ہو، مزہ آتا ہو، آپ وہ پڑھ لیں. صورتیں پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں، قرآن کے بیچ میں سے پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے آپ وہ پڑھ لیجئے. تو کوئی صورتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی پڑھنی ہے. رہ گیا بات وقت کا، تو اصل تو تہجد کا وقت عشاء کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے. عشاء کے فوراً بعد سے لے کر کے جب تک کہ طلوع فجر نہیں ہو جاتی، یعنی فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، تب تک کہ تہجد کا وقت رہتا ہے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد زیادہ افضل ہے. آدھی رات کے بعد تہجد پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہی آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں وہ غلطی پر ہیں، یاد رکھیں وہ غلطی پر ہیں. تہجد کی نماز کا وقت وہ عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ گمان ہو کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو وہ عشاء کے سنت نوافل سے فارغ ہو کر کے 4 رکعتیں 2 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے عشاء کے بعد ہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب مرحمت فرما دیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو یاد رکھیے تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے. ورنہ تو جو لوگ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، نائٹ شفٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کو تو تہجد ملے گی ہی نہیں، وہ تو بیچارے تہجد سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے تہجد کا وقت ہے تو آپ رات کے کسی بھی حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تہجد کا وقت ہے اور یہ تہجد کے کچھ مسائل ہیں. آگے چلیے اکبر کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ جو مجھے کفریہ خیال آتے ہیں وہ میں خود سوچتے ہوں کہ شیطانی وسوسے ہیں. جی کفریہ خیالات کا دل کے اندر ذہن کے اندر آنا یہ شیطانی وساوس ہی ہیں، چونکہ شیطان کی پوری کوششیں اسی کے پیچھے لگی ہیں کہ آدمی کسی طریقے سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی طریقے سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ جنت کے بجائے جہنم میں جانے والا بن جائے. تو اس کے سارے ہتھ کنڈے اسی کے پیچھے ہیں. تو پہلے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا، پھر حرکت کرائے گا، پھر زبان سے بلوائے گا، تو طرح طرح کے وہ ہتھیار ہتھ کنڈے اپنائے گا، چونکہ اس کا مشن یہ ہے کہ آدمی کے ایمان کو ہتھیا لے، آدمی کے ایمان چھین لے. تو اس طرح کے جو وساوس آ جاتے ہیں ان کو دل سے جھٹک دیں. یاد رکھیے دل کے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے جو خیالات آتے ہیں ان کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا ہے. ہاں جو تم بولتے ہو یا جو تم کرتے ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں. تو اس لیے اگر ذہن کے اندر وسوسے آتے ہیں ان کو جھٹک دیں، اللہ سے خوب توبہ و استغفار کریں. آپ جتنی توبہ و استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو بدلنے کے فیصلے ہوں گے. ساتھ میں ایک طریقہ یہ کر لیں کہ صدقہ خیرات کرتے رہیں. آپ اپنا یہ من بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے شیطانی کوئی وسوسہ آئے گا، خیال آئے گا، میں 10 روپے 5 روپے 50 روپے صدقہ دوں گا. جب بھی شیطانی وسوسہ آئے گا میں اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کروں گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ شیطان آپ کو صدقہ خیرات کرنے نہیں دے گا. تو امید ہے کہ یہ وسوسے آپ کے ذہن سے چھوٹ جائیں گے. فین آف مفتی معمر بدر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عمران شیخ السلام علیکم. مفتی صاحب لوٹس آف فروم سولاپور. اچھا آپ سولاپور سے. جی شکریہ، جزاک اللہ عمران بھائی. ایم ڈی سعد اللہ السلام علیکم. مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. عبدالصمد کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے انگیجمنٹ کے بعد لڑکی سے بات کر سکتے ہیں کال پر، کیا جائز ہے؟ جی جائز نہیں ہے. دیکھیں انگیجمنٹ ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے. تو جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ برابر غیر محرم ہے. انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک معاہدہ کر لینا کہ بھئی ہمارا بچہ آپ کی بچی سے شادی کرے گا اور آپ کا بچہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے سے. بس یہ ایک معاہدہ ہے جو دو خاندان والوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے کہ بھئی انشاءاللہ ہم اپنے بچیوں کی آپس میں شادی کریں گے. بس یہ ایک معاہدہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محرمیت کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، وہ برابر غیر محرم ہے. لہٰذا جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے شاید بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. نہ آڈیو کال پر، نہ فون کال پر، نہ میسیجز میں، کسی بھی اعتبار سے بات کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ایسے بھی رشتے دیکھے ہیں کہ جو شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اس سے پہلے رشتے ٹوٹ گئے. بلکہ بعض کیسز تو ایسے سامنے آئے ہیں کہ یہ لڑکے لڑکیاں انگیجمنٹ کے بعد آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے یا کوئی ایک دوسرے کے اس طرح کی نامناسب بات پیش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکا لڑکی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے. بہت سارے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے کھل جاتے ہیں، فریڈم مل جاتی ہے، فرینڈلی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ شادی ہونے سے پہلے شادی ٹوٹ جاتی ہے. کوئی بات لڑکی کو پسند نہیں آتی، کوئی بات لڑکے کو پسند نہیں آتی، اس لیے شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ کے واسطے اس سے بہتر ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں. ڈائریکٹ پہلی رات کے اندر جو ملاقات ہوگی، اس وقت جو حالت ہوگی، جو مزے ہوں گے،
وہ میرے بھائی اب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سارا پیٹی پٹارا پہلے ہی کھول کر کے بیٹھ جائیں گے تو پہلی رات کو آپ کیا کریں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ جو پہلی رات کا مزہ ہے وہ سارا کھویا جائے گا۔ اس لیے شرعی اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے اور لاجیکل اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر محرم ہیں، اور جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر نکاح کر لیجئے، نکاح کے بعد وہ آپ کی بیوی بن جائے گی۔ رخصتی بھلے ہی بعد میں ہو جائے، سال 2 سال میں رخصتی کبھی بھی ہوتی رہے، لیکن نکاح کر لیجئے، وہ شرعی اعتبار سے آپ کی بیوی ہو جائے گی، پھر بیوی سے بات کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا بات کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ آگے چلیے، عبدالصمد بھائی کا دوسرا سوال ہے، کوئی ایسی ویب سائٹ بتائیں جہاں دنیا کی ہر دینی کتاب آن لائن پڑھی جا سکے۔ کیا کریں، جہاں دنیا کی ہر دینی کتاب، دنیا اور دین کی ایسی ویب سائٹ تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ کو الگ الگ طریقے کی کتابیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو کون سی چاہیے وہ بتائیے۔ ٹیلی گرام پر اس طرح کے بہت سارے گروپ ہیں کہ وہاں آپ کو دینی اعتبار سے تو میں کہتا ہوں کہ دینی اعتبار سے تو آپ کو ہر طرح کی کتاب مل جائے گی، آپ کو اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، آپ کو جس مسئلے پر چاہیے، جس اعتبار سے چاہیے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو مل جائے گی۔ اسے گروپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹیلی گرام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے جو کتابیں ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو ٹیلی گرام ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، تو وہاں لوگوں نے اس طرح کے گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی۔ باقی ویب سائٹس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کتاب ہے تو آپ اسے گوگل پہ لکھیے اور سرچ کیجئے تو انشاءاللہ وہ کتاب پہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اگر گوگل پر اویلیبل ہوگی تو۔ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی کتب خانے پہ، بک ڈپو پہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، شاہ زیب کہہ رہے ہیں قسطوں پر موبائل خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قسطوں کے تعلق سے میں پہلے بھی یہ مسئلہ کئی بار میں ڈال چکا ہوں۔ دیکھیے، اگر ایک قیمت پہلے ہی متعین کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ موبائل 10,000 کا ہے اور 10 قسطوں میں آپ کو اس کو ادا کرنا ہے، یعنی ہر مہینے 1,000 روپے آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل آپ کا ہے، اور اگر آپ لیٹ فاسٹ بھی کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی ادر چارجز نہیں لگیں گے۔ اگر یہ معاملہ ہے تب تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی قیمت بھی متعین ہو گئی، قسط بھی متعین ہو گئی، اور اگر آپ نے کبھی نہیں بھرے تو آپ کو کوئی سودی انٹرسٹ وغیرہ چارجز وغیرہ نہیں لگ رہے ہیں، اور قبضہ آپ کو دے دیا کہ بھائی موبائل فون آپ کا ہے، تب تو یہ معاملہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کمپنی یہ شرط لگاتی ہے کہ بھئی اگر آپ 10 مہینے میں بھریں گے تو 10,000 کا ہے، اور اگر آپ 11 مہینے میں بھریں گے تو پھر یہ 12,000 کا ہے، تو یہ شرط بھی غلط ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ کسی مہینے کی قسط نہیں بھر پائے تو آپ کو 500 روپے ایکسٹرا چارج لگیں گے، یہ شرط بھی غلط ہے۔ تیسری چیز، اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ موبائل فون آپ کو نہیں دیں گے جب تک کہ آپ پورا قسط اس کی ادا نہیں کر دیتے، یا موبائل آپ کو ہے لیکن کاغذات بنا کے آپ کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے تو وہ فائنل کاغذات آپ کو نہیں دیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قبضہ آپ کو نہیں دیا ہے، تو اگر کوئی کمپنی یہ معاہدہ کرتی ہے تو بھی غلط ہے۔ تو اگر اس طرح کی شرط لگائی جاتی ہیں تب تو درست نہیں ہے، ورنہ تو درست ہے۔ باقی وہ مسئلہ بھی دیکھ لیجئے، میں نے مفصل وہاں بھی بیان کیا ہے۔ جی شوزین خان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہہ رہی ہے عمر شیر، کیا کہہ رہے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ کس کے دور میں پیش آیا امام بخاری کے، امام احمد ابن حنبل کے؟ جی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی کے پاداش میں، یعنی اسی کی سزا کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، جیل میں ان کو ڈالا گیا، اور بہت ساری ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ بھائی دیکھیں، یہاں آپ جو ہے نا صرف معلوماتی سوال نہ پوچھیں، ٹھیک ہے، مجھے آزمانے کے لیے کوئی سوال نہ پوچھیں، بلکہ واقعی آپ کو جس مسئلے کی ضرورت ہے وہ مسئلہ آپ پوچھ کے اپنے مسئلے کو یہاں حل کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں عموماً یہ ہم نے جو پروگرام ہے یہاں میں جواب دیتا ہوں، اور مختصر خانہ میں جائز ناجائز میں یہاں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تفصیلی، نالجبل، ٹھیک ہے، کوائز، اس طرح کے میں جوابات یہاں نہیں دیتا ہوں بالکل بھی، کیونکہ اس سے لوگوں کا مسئلہ صرف ٹشن کرنا ہوتا ہے، دوسرے کا امتحان آزمائش لینا ہوتا ہے، تو یہ مقصد میرا بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں دنیا کے، یا کوئی اور وقت آپ لیجئے، اس وقت کیجئے گا، لیکن یہاں یہ وقت مطلب اس طرح کی باتیں کر کے نہ اپنا قیمتی وقت ضائع کیجئے گا، اس سے اچھا ہے آپ کچھ اور جا کے کام کر لیں، وہ آپ کے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا وقت ضائع کیجئے گا۔ حقیقت میں جو مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جائز ناجائز کا ہے، حلال و حرام کا ہے، کوئی مسئلہ آپ کو اور پیش آیا ہے، آپ کسی مشکل میں ہے، تو آپ یہاں وہ مسئلے کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ ہو، دوسرے ہمارے بھائی بہن جو اور سن رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ کے واسطے یہاں اس طرح کے صرف جو صرف نالج والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی نالج آپ کو اور جگہ سے بھی مل سکتی ہے، تو اس طرح کے مسئلے یہاں نہ پوچھیے گا۔ کیا مدارس چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فرحین علی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد اشفاق، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی حضرت، مجھے شیئر مارکیٹ کا مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھ لیجیے کیا مسئلہ ہے. باقی شیئر مارکیٹ کا یہ ہے کہ وہ کمپنی جس کے کاروبار پروڈکٹ حلال ہوں، اس میں آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا، انویسٹ کرنا یا اس کا کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں جس کمپنی کے پروڈکٹ حلال ہوں. نیچے کے منافع جو ہے وہ حسب حصص تقسیم ہوتا ہو، جتنا آپ نے شیئر لیا ہے یا جتنے کا آپ کا حصہ ہے اس اعتبار سے آپ کو ملتا ہو، اندازے سے نہ ملتا ہو. نمبر 3، نفع نقصان دونوں میں شرکت ہو. ایسا نہیں ہو کہ بھائی صرف نفع ہم آپ کو دیں گے، نقصان ہوگا تو کمپنی برداشت کرے گی، یہ طریقہ بھی غلط ہے. نمبر 4، کمپنی کے پروڈکٹ حرام نہ ہوں. اور نمبر 5 یہ ہے کہ کمپنی کے پاس کچھ ہارڈ مٹیریل ہو، کچھ اثاثے، جس چیز کا وہ کاروبار کر رہی ہے تو وہ اس کے پاس ہارڈ مٹیریل میں موجود ہو، صرف ہوا میں باتیں نہ ہوں. بس کمپیوٹر میں چل رہا ہے، یہ لیا وہ لیا، بھائی کہاں ہے جی؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہارڈ مٹیریل بھی ہونا چاہیے. بھائی فلاں جگہ ہمارا گودام ہے، گوڈاؤن ہے، وہاں یہ سامان ہے، ہم وہاں سے لیتے ہیں، بیچتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس طرح ہارڈ مٹیریل ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 3-4 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں. باقی گوگل بابا موجود ہے، وہاں سے پوچھ لیجیے گا. ہاں، علی اکبر کہہ رہے مفتی صاحب جھوٹ اور مذاق میں کیا فرق ہے؟ جی، جھوٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ کوئی بات بتانا، یعنی سچ کا الٹا جھوٹ ہوتا ہے. سچ کا الٹا جھوٹ ہوتا ہے. سچ کا معنی ہے حقیقت بیان، یعنی جو بات ہے اس کو بیان ہی وہی بات نقل کرنا. جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں وہ بات نہیں ہے، یا معاملہ ویسا نہیں ہے، یا واقعہ ویسا نہیں ہے، اس کے خلاف الٹا بولنا، یہ تو کہلاتا ہے جھوٹ. مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کہہ لیجیے آپ کہ کسی شخص کو حقیر سمجھ کر کے، ذلیل سمجھ کر کے، اس کی کسی عادت کا، اس کی کسی بات کا، صورت کا، چہرے مہرے کا، کسی بھی بات کا مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانا ہوتا ہے کسی آدمی میں عیب نکالنا، آدمی میں، اس کی چیز میں، اس کے چہرے مہرے میں، اس کے لباس میں، کسی بھی چیز میں عیب نکال کر کے، اسے ذلیل سمجھ کر کے، چھوٹا حقیر سمجھ کر کے کوئی بات کہنا، یہ مذاق کرنا ہوتا ہے. اور جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاف واقعہ کوئی بات نقل کرنا. آگے چلیے. حافظ ساجد آفیشل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت دوسری شادی کس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیے دوسری شادی مفتی طارق مسعود صاحب کے اس کے اوپر کئی سارے بیانات ہیں، اگر آپ ان کو سن لیں گے تو بہت زیادہ مفید ہوگا. حضرت کی کتاب بھی ہے کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے، دوسری شادی کیوں ضروری ہے، یہ ایک کتاب بھی ہے. انشاءاللہ وہاں آپ کو اور مزید تفصیل مل جائیں گی. باقی دوسری شادی میں آدمی نارمل حالات میں بھی کر سکتا ہے. آپ کو سوال اصل میں یوں کرنا چاہیے تھا، اچھا کس صورت میں جائز ہے، آپ یوں کرتے کہ آدمی کب شادی کر سکتا ہے. دوسری شادی تبھی کر سکتا ہے جب وہ دونوں بیویوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو. جو بندہ دونوں بیویوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، حقوق کو ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے لیے گھر مہیا کر سکتا ہو رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، سکنا نان نفقہ علماء نے یہ تعریف کی ہے. تو سکنا یعنی رہنے کے لیے گھر مہیا کر سکتا ہو دونوں کے لیے، چاہے ایک ہی گھر میں رکھے دونوں کی مرضی سے، یا دونوں کو الگ الگ گھر میں رکھے جیسی بیویاں راضی ہو اس کے اوپر. اور دونوں کے لیے کپڑا ایک جیسا ہو، جیسا اس کو پہنا ہے ویسا اس کو پہننا ہے. دونوں کے لیے کھانا ایک جیسا ہو، جتنے معیار جتنے روپے کا اس کو کھانا کھلاتا ہے اتنے کا ہی اس کو کھلائے، یعنی جیسا کھانا اس کو کھلاتا ہے ویسا ہی اس کو کھلائے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے حقوق ہیں جیسے اس کے ادا کرتا ہے اسی کے ادا کرے. ایسے ہی رات گزارنا، جتنی راتیں ان کے یہاں گزارتا ہے اتنی ہی راتیں دوسری کے یہاں گزارے. ہاں اس میں ہم بستری شرط نہیں ہے، یاد رکھیے ہم بستری شرط نہیں ہے کہ بھئی جتنی بار اس سے کیا ہے اتنی بار اس سے کرے. وہ تو آدمی کے مزاج کے اوپر بات ہے، جب موڈ ہوتا ہے آدمی کرتا ہے. تو رات گزارنا ہے، یعنی رات میں اس کے پاس رہے بھلے ہی ہم بستری ہو یا نہ ہو. تو جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے اتنی دوسرے کے پاس گزارے. جیسا گھر ایک کے پاس ہے ویسا دوسرے کے پاس ہے. جیسا ایک کو کھلاتا ہے ویسا دوسرے کو کھلاتا ہے. جیسے ایک کو پہناتا ہے ویسے دوسرے کو پہنا سکتا ہے. اور ان کے اوپر ظلم و ستم یا کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو، جان بوجھ کر کے کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو. تو اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو دوسری شادی کر سکتا ہے، ورنہ تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ میں ظلم کروں گا تو پھر ایک ہی کافی ہے. پھر کیا ہے؟ ایک ہی کافی ہے. تو یہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے. امید بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. محمد اشرف علی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالصمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں روبوٹک کی، تو اس کا جو منتھلی انکم ہوگا کیا اس پہ ہم انٹرسٹ لے سکتے ہیں بینک سے، کیونکہ اماؤنٹ بہت بڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں بینک سے انٹرسٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، جان بوجھ کر کے تو لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے بینک میں کوئی رقم جمع کی ہے اس پہ آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ لینا جائز نہیں ہے. لیکن بینک میں جمع ہے تو بینک دے گا،
بینک سے لینے کے بعد میں وہ رقم آپ کے لیے غریبوں پر صدقہ کرنا ضروری ہے، چونکہ حرام مال کی علماء نے تعریف کی ہے تو واپس لوٹا دے گا، لوٹا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بینک کو لوٹائیں گے تو بینک اور دوسرے غلط مصارف میں اس کو استعمال کرے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بینک سے جو انٹرسٹ آتا ہے تو اس بینک کو غریبوں پر صدقہ کر دیں، ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی، چونکہ حرام مال میں ثواب کی نیت نہیں ہوگی، تو اس جو انٹرسٹ کا پیسہ آئے گا تو اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیں، لیکن جان بوجھ کر کے اس نیت سے بینک میں رقم رکھنا کہ اس پہ انٹرسٹ لیں گے تو علماء فرماتے ہیں پھر یہ جائز ہی نہیں ہے، پھر یہ جائز ہی نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے، بینک میں رقم رکھنا پڑے گا، آپ اس پہ انٹرسٹ ملے گا تو علماء فرماتے ہیں ٹھیک ہے لے لو، کیونکہ مجبوری ہے رکھنی پڑے گی، تو اب جو رقم آئے گی انٹرسٹ کی اسے غریبوں میں صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، اسے آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے، کسی اور اپنے فائدے میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف غریبوں میں صدقہ کی جائے گی۔ محمد اشفاق حضرت آپ جوائن بٹن لگا دیں۔ جی اصل میں فرصت اتنی نہیں مل رہی ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں، ٹھیک ہے، تو جوائن بٹن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہی جوائن بٹن لگا دوں، اور اس میں جو الگ سے جو میں سہولتیں آپ حضرات کو دوں گا کہ جو جوائن بٹن کے ذریعے سے شامل ہونے والے حضرات ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ 2-3 پوائنٹ ہیں میرے ذہن میں، چونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جو جوائن بٹن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ہمارے چینل کا کہہ لیجیے مدد کریں گے ہمارے چینل کی، یا جو ہمارے ساتھ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان کی وہ مدد کریں گے، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ کچھ الگ چیزیں ان کو ملیں گی جوائن بٹن کے ذریعے سے، لیکن بس یہ ہے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا ہے کہ اس کے اوپر میں کام کروں انشاءاللہ۔ اچھا وہ آپ نے توجہ دلائی، میں جلدی ہی شروع کروں گا۔ اچھا عمر شیر کرے مفتی صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، دراصل پیر صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امام بخاری کا ہے اس لیے آپ کو تکلیف ہو تو معاف فرمائیے۔ تکلیف کی بات نہیں ہے، اگر واقعی آپ کو نہیں پتا تھا تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر واقعی آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، انشاءاللہ میں تاریخ کے اعتبار سے بھی حوالہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ بلال خان کہہ رہے ہیں مسافر کے لیے نماز کے وقت استقبال قبلے کا کیا حکم ہے؟ بھئی استقبال قبلہ تو ضروری ہے، استقبال قبلہ تو ضروری ہے، چونکہ نماز کے شرائط میں سے یہ چیز ہے کہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف آدمی کا رخ ہو۔ اب وہ یا تو پوچھے کسی سے جو مقامی جہاں بھی سفر میں ہو، اگر کوئی بندہ موجود ہو مقامی جس کو پتا ہو تو اس بندے سے پوچھے کہ بھئی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، یہاں قبلہ کس طرف ہے، تو پوچھے۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر ایک کے فون میں کیمپس رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمپاس کی مدد سے قبلہ کیمپس ہوتے ہیں، اس طرح کی ایپس بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور گوگل سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی بتا دیتا ہے، تو یا تو آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنے قبلے کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بندہ سادہ فون استعمال کرتا ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں تحری کا مسئلہ آتا ہے کہ آدمی غالب گمان، ٹھیک ہے، یعنی سورج کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لے، کیونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، ٹھیک ہے، سورج نکلتا ہے مشرق سے اور جا کر کے ڈوبتا ہے مغرب میں، ٹھیک ہے، اور جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر ہی عموماً قبلہ ہوتا ہے، قبلہ اسی طرف ہوتا ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے، تو آدمی سورج کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لے کہ سورج کس طرف سے نکلا تھا، ابھی کس پوزیشن میں ہے، تو قبلہ کس طرف ہوگا، تو یہ اندازہ لگا کر کے جسے تحری کہا جاتا ہے، تحری کر کے نماز پڑھ لے، پھر بھلے ہی غلط اس نے اندازہ لگایا ہو، غلط تحری کی ہو، علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو استقبال قبلہ تو ضروری ہے، چاہے مسافر ہی کیوں نہ ہو، بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ جی نورانی مکتب، السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے؟ میں حافظ شہباز، میرا یوٹیوب پر ایک چینل ہے نورانی مکاتب جس میں قرآن کو تجوید سے پڑھاتا ہوں، آپ کے ساتھیوں سے کہہ دیں سبسکرائب کر لیں۔ جی بھئی حافظ شہباز ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے نورانی قاعدہ، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں، تو جو تقریباً 28 کے آس پاس رول ہمارے علماء نے لکھے ہیں، تو یہ ترتیب وار روزانہ ایک دو تختی، ایک دو قاعدہ سبق اس کے اندر بتاتے رہتے ہیں، تو اب حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی ان کے چینل کو شامل کر لیں جو حضرات قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نورانی مکتب ان کے چینل کا نام ہے، حافظ شہباز صاحب۔ جی فرحین علی کہہ رہے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسے میں باپ پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ جب تک کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں شمار ہوگا، وہ آپ کا اپنا ذاتی پیسہ جو شمار ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ مجھے غریبوں کو دینی ہے، یہ مجھے غریبوں کو دینی ہے، اس نیت سے اٹھا کر کے اس کو الگ رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک کہ وہ رقم غریبوں کے پاس نہیں گئی ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ غریبوں کو دے دیں گے تب وہ ادا شمار ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی ہے۔ تو اگر آپ نے نکال کر کے علیحدہ رکھی تھی، پھر ماں باپ کو ضرورت ہے، تو اگر آپ یہ چاہیں کہ اس رقم سے ماں باپ کی مدد کر دیں، یاد رکھیں زکوٰۃ کی نیت سے آپ نہیں کر سکتے ہیں،
چونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اپنے اصول و فروع یعنی ماں باپ ہیں، آگے اولاد ہے، ٹھیک ہے، دادا پردادا ہے، اور ایسے ہی نانا نانی، ٹھیک ہے، آگے نواسے وغیرہ ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، تو ان سب کو اصول و فروع کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی نیت سے ماں باپ کو رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ آدمی کے مال کا میل کچیل ہے، میل کچیل کہا گیا حدیث میں زکوٰۃ کی رقم کو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، وسعت دی ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے تو اللہ کے بندو اپنے مال کا میل کچیل اپنے ماں باپ پہ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ کی رقم ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، شرم کی بات ہے یہ۔ ماں باپ کی مدد تو کہہ لیجیے حلال مال سے ادا کرنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک لابیک۔ جب ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے اوپر برابر خرچ نہیں کرتا ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا مالک لابیک، کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا نہیں ہے، اور تیرے والد کو اجازت ہے کہ وہ تیرے مال میں سے اپنی مرضی سے جو چاہے لے لے، تو یہ سرکار کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اگر اللہ نے اتنا نوازا ہے تو حلال مال سے ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جا رہی ہے کہ یار جو دوسروں کو دینا تھا چلو یہاں دونوں کام ہو جائیں گے، ماں باپ کے اوپر بھی لگ جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اور یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے کہ جس مال کو میل کچیل کہا گیا اس سے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے حلال مال سے ماں باپ کی خدمت کیجیے گا۔ مولانا گلشیر قاسمی السلام علیکم۔ اجی وعلیکم السلام۔ محمد اشفاق کہہ رہے ہیں جوائن بٹن کا یہ فائدہ ہوگا، خواہ خواہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ اچھا، خواہ خواہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے لوگ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی سیٹنگ ہو، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو بھائی اشفاق جو ہے آپ ذرا مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیجئے گا، چونکہ بہت سارے فیچر ہیں جو اب تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے ہیں، تو آپ بعد میں رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ تفصیلات جو آپ کو معلوم ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ سے پوچھ کر کے وہ سیٹنگ کر لوں گا۔ شکریہ۔ خلیل بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اگر قبلہ کس طرف ہے نہیں جانا اور نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، تحری کیے بنا، یعنی جو میں نے بھی بتایا ظن غالب، آدمی کو اندازہ لگانا ہے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، بہت سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے سورج کو دیکھ کر کے میں نے ایک شکل بیان کی ہے، تو اگر آدمی نے تحری کی یعنی ظن غالب کہ ظن یعنی اس طرف ہو سکتا ہے، تحری کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے تب تو ہو جائے گی، بھلے ہی اس طرف قبلہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر بنا تحری کیے بس ایسے ہی جس طرف منہ آیا نماز پڑھ لی تو پھر نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا سنت اور نفل نماز بھی پڑھنا ضروری ہے سفر میں؟ اگر آدمی کو اطمینان ہے، سفر میں ایسی جگہ ہے کہ اسے اطمینان ہے، گاڑی چھوٹنے کا ڈر نہیں ہے، جلدی پہنچنے کا ڈر نہیں ہے، کسی اور چیز کے چوری ہو جانے گم ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، اگر آدمی اطمینان سے ہے کسی جگہ تو پھر بہتر ہے کہ سنت نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اگر سنت نوافل نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ سفر میں اگر نہ پڑھے سنت نوافل تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اطمینان سے ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کو پڑھنی چاہیے۔ پھر کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اللہ کے بندے؟ سنت بھی فائدے کے لیے ہے، نوافل بھی فائدے کے لیے ہے، تو پھر اپنا فائدہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ بہت سارے لوگ کسی کے یہاں مہمان گئے ہوئے ہوتے ہیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو بندہ خدا جس کے یہاں مہمان گئے ہوئے ہیں، آپ کو تو کرنا بھی کچھ نہیں ہے، اپنے گھر میں تو آدمی 100 کام کاج کرتا ہے، یہاں آپ گئے آرام سے کھا رہے پی رہے مزے کر رہے، نہ کمانے کا آپ کو کوئی کہہ لیجیے کوئی پریشانی ہے، اور نہ دوسری ضرورت کی کوئی پریشانی ہے، آپ تو مہمان ہے دوسرے کے یہاں، ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، تو اللہ کے بندے کم سے کم خدا کی عبادت تو صحیح سے کر لو۔ تو اگر آدمی کو اطمینان ہے، سکون ہے، تو پھر سنت نوافل بھی پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ بھائی اسٹیشن پہ ہے گاڑی چھوٹ جائے گی، یا تو اسٹیشن پہ ہے سامان چوری ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پھر علماء فرماتے ہیں کہ سنت نہیں پڑے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کی ویڈیو دیکھی، اس پہ لکھا تھا کہ جن لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، جو لوگ فتویٰ چھوڑ کر کے تقوی پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کو ایسے دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ وہ کی ویڈیو تھی، کچھ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر ٹرین چلنے لگی تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نماز توڑ کے ٹرین پکڑتے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ تقوی پر عمل کیا، نہیں جی ہم نماز نہیں توڑیں گے، تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کی، جلدی نماز پڑھنی، تو جلدی نماز پڑھ کے بھی ٹرین کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ اب ان میں سے 2 شار نے تو بھاگ کے ٹرین پکڑ لی، لیکن کچھ لوگوں کی ٹرین پھر بھی چھوٹ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو تقوی کا ہیضہ تھا، حالانکہ فتویٰ یہ تھا، نمبر 1 بات تو یہ تھی کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیشن پہ ٹرین کتنی دیر رکے گی،
ٹھیک ہے، ٹرین اسٹیشن پہ کتنی دیر رکے گی، ہماری نماز ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. جب آپ کو یہ پتا نہیں تھا تو پھر آپ کو اسٹیشن پہ باہر نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اندر کوچ میں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، اندر ٹرین میں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا اگر آپ کے جو ہے آپ کے پاس تنگی تھی یا کچھ اور ایسا تقاضا تھا، تب بھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹرین ہی میں نماز پڑھتے یا کسی دوسرے اگلے اسٹیشن کے آنے کا انتظار کرتے یا کوئی دوسرا ٹائم چوز کرتے جس میں آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں مسئلہ وہی ہوا کہ آپ کی ٹرین بھی چھوٹی اور جلدی جلدی نماز پڑھنے میں جو نماز کا خشوع خضوع تھا وہ بھی آپ کو نہیں ملا. تو وہ صحیح لکھا تھا کہ ایسی والی حرکت کرنے سے پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، اب ظاہر آپ نماز پڑھتے رہو، جب ٹرین چھوٹ گئی، اب ٹرین چھوٹ گئی، سامان بھی آپ کا ٹرین میں ہی ہے، بیوی بچے بھی آپ کے ٹرین میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو تو تقوی کا حیضہ تھا، ٹھیک ہے، تقوی پہ زیادہ عمل کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا تھا. اب سوچئے کہ آپ کے وہ بیوی بچے جو ٹرین میں ہیں اور آپ کی ٹرین چھوٹ گئی، آپ کا سامان ٹرین میں اور آپ کی ٹرین چھوٹ گئی، تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کیا ہوگا. تو اللہ کے بندو، ایسی چیزوں پر شریعت نے رخصت دی ہے تو رخصت پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جن مسائل میں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، بندوں پر معاملے کو آسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے رخصت پر ہی عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے جن مسائل میں رخصت کی اجازت دی ہے تو ان مسائل میں رخصت پر عمل کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بالمقابل رخصت کا کیا کہتے ہیں نا، عزیمت، بالمقابل عزیمت کے. تو یہاں پر فتوے پر عمل آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ ٹرین میں ہی نماز پڑھتے یا تو ایسے جگہ اسٹیشن پہ جا کے نماز پڑھتے جہاں تقریباً 10 منٹ ٹرین رکتی ہے تاکہ آپ اطمینان سے آرام سے نماز پڑھ لیتے. اب جلدی جلدی نماز بھی پڑھی اور ٹرین بھی چھوٹ گئی. وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. تو اس لیے بندہ خدا ذرا سوچ سمجھ کر کے، شریعت کے مزاج کو سمجھ کر کے پھر عمل کریں. ٹھیک ہے. خام خواہ میں متقی بننے کی کوشش نہ کیا کریں. اچھا آگے چلیے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کن نمازوں کی قصر کی جاتی ہے؟ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، صرف انہی کی قصر ہوگی. باقی فجر میں 2 رکعت ہے 2 ہی پڑھی جائے گی، مغرب میں 3 رکعت ہیں تو 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی. سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے. سنت اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 4 ہیں تو 4 ہی پڑھی جائیں گی. نوافل 4 ہیں تو 4 ہی پڑھی جائیں گی. سنت نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے، وہ پوری کی پوری پڑھی جائیں گی، آدمی چاہے سفر میں ہو چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو. محمد اشرف علی کہہ رہے ہیں جنت میں ہر ایمان والا جائے گا، گنہگار بھی ایک دن جائے گا. جی بالکل اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور بھی ضرور جنت کے اندر جائے گا. تو ایمان کی بنیاد پہ جائے گا، بھلے ہی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں ہے کہ گنہگار لوگوں کو جب ان کے گناہوں کی سزا مل چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اس حال میں کہ وہ جل کر کالے کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہر حیات میں ان کو ایک غوطہ دیں گے، غسل دیں گے، جس سے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نکل آئیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے بندو، تم نے سزا کاٹ لی، اب میری جنت میں جاؤ اور جنت میں جا کر کے میرے انعامات کا مزہ چکھو. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا، بھلے ہی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. شوزین خان کہہ رہے ہیں آئی پی ایل کرکٹ میں شرط لگانا کیسا ہے مفتی صاحب؟ جائز نہیں ہے. آئی پی ایل میں یا میچ، کوئی بھی میچ ہو، آئی پی ایل ہو، آئی پی ایل ہو، جو بھی ہو، تو اس میں شرط لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جوا سٹا ہے. جوا سٹا کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. تو وہ ٹیم جیتے گی نہیں جیتے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جیت جائے، ہو سکتا ہے ہار جائے، اسی کا نام جوا سٹا ہے. تو جوا سٹا، قمار، ان سب سے قرآن کریم نے منع کیا ہے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے. تو اس لیے سٹا لگانا، وہ کوئی بھی میچ ہو یا کسی طرح کا بھی کھیل ہو، کھیل کے اوپر جوا سٹا لگانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اور تعجب کی بات یہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر کے باقاعدہ علی اعلان اس طرح کے ایڈز دکھائے جا رہے ہیں کہ ڈریم 11 بناؤ، ٹھیک ہے، 011 بناؤ، کرکٹ ٹیم بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ. بڑے بڑے سیلیبریٹی، بڑے بڑے کرکٹر اس کا ایڈ کر رہے ہیں کہ لوگ آؤ اور جوا سٹا لگاؤ، لوگوں آؤ جوا سٹا لگاؤ. بڑے بڑے کرکٹر جوا سٹا لگانے کی وہ کر رہے ہیں، حالانکہ جوا سٹے میں جو ہے اچھے لوگ بھکاری بن گئے. جوئے سٹے کی عادت یہی ہے، آدمی یہی سوچ کے لگاتا جاتا ہے کہ یار اگلی بار جیتوں گا، اگلی بار جیتوں گا، اگلی بار جیتوں گا. یہ سوچ کے ساری چیزیں اس کی چلی جاتی ہیں. وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک شخص کو کھانسی ہو رہی تھی تو بہت دوائی کی اس نے، لیکن علاج کارگر نہیں ہوا. تو کسی نے کہا بھائی شراب پی لے، شراب پی لے، شراب سے کھانسی چلی جائے گی. وہ کہنے لگا شراب سے کھانسی چلی جائے گی؟ بولے میرے پردادا کی ساری پراپرٹی، زمین جائیداد چلی گئی شراب پینے سے، تیری کھانسی نہیں جائے گی؟ تو یہاں مسئلہ یہی ہے، آدمی صرف اس چکر میں اگلی بار جیتوں گا، اگلی بار جیتوں گا، اگلی بار جیتوں گا، میری لاٹری لگے گی، میرا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے. تو بس اسی چکر میں ساری پراپرٹی، یہاں تک کہ گھر کے
اپنے برتن بھی آدمی بیچ دیتا ہے صرف اسی اس میں کہ اگر ایک بار لگ گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ ایک بار کبھی نہیں آتا الا ماشاء اللہ کسی کا. تو اس لیے شریعت نے اسے منع کیا ہے جو سٹہ حرام ہے کوئی بھی کھیل ہو. امیر شیخ کہہ رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب سجیسٹ کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک بڑی حدیث کی مشہور کتاب ہے، بلکہ سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں امام مالک کی موطا امام مالک کی لکھی گئی ہے، اور صحیح بخاری سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب حدیث کی موطا امام مالک کہی جاتی تھی، شمار ہوتی تھی صحیح بخاری کے لکھے جانے سے پہلے. تو موطا امام مالک بہت بہترین کتاب ہے اور نصاب میں شامل ہے، مدارس کے اندر درسیات میں پڑھائی جاتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے آپ اس کو آپ مطالعے میں رکھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو ہر طرح کی حدیث مل جائیں گی. جی سدرا خان السلام علیکم مفتی صاحب، پسند کی شادی کے لیے لڑکے کے ماں باپ اور اپنے گھر میں دونوں گھروں کو راضی کرنے کا وظیفہ بتائیے. دینداری محبت ہے. اچھا، لڑکے کے ابو مفتی ہیں، ان کو راضی کرنے کا وظیفہ بتائیے. اچھا دیکھیے، محبت کی شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. محبت آدمی اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام نے اس چیز کو کہ اس کی ترغیب دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہوں ان کی شادی نہ کی جائے. تو اگر کوئی پسند ہے کسی کو تو بڑی اچھی بات ہے، میں تو ہمیشہ اس کے سپورٹ میں ہوں، میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر لڑکا لڑکی راضی ہیں تو بھائی ان کی شادی کر دو، چونکہ جتنے اچھے طریقے سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزار پائیں گے، کسی اجنبی کے ساتھ آپ باندھ دو گے وہ مزہ نہیں آئے گا. تو اگر کوئی کسی کو پسند ہے تو بہتر ہے ان کو شادی کر دینا چاہیے. مگر ہمارے معاشرے میں یہ عجیب مزاج ہے کہ اگر لڑکا بتا دے یا لڑکی بتا دے نا مجھے فلاں بندہ پسند ہے تو چمار سے اس کی شادی کروا دیں گے، مگر اسی سے نہیں کروائیں گے. ایک ماں باپ کو ضد سی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے اندر ایک ایگو پیدا ہو جاتا ہے، ایک ضد والی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں اس سے تو نہیں کریں گے، بھلے ہی کسی چمار سے کیوں نہ کر دیں. اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے، پسند کی شادی نہیں ہوتی، وہ نہ اسے دل لگاتی ہے، نہ اس کے حقوق جو ہے ادا کرتے ہیں، اور نہ لڑکا کرتا ہے. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کئی کیسز میرے سامنے ہیں کہ ماں باپ نے جس سے بولا اس سے بھی شادی کی، لیکن جس سے محبت کرتا تھا اس سے بھی شادی کی، اور چونکہ اصل تو وہی تھی. اب جو یہ لڑکی ماں باپ لے کر کے آئے تھے یہ اس کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر وہ بیچاری 2 سال 3 سال سہتی ہے، پھر طلاق لے کر کے الگ بیٹھ جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے ماں باپ نے اس کی زندگی برباد کر دی نا، ٹھیک ہے. اور لڑکے نے پھر وہی کیا، اپنی من مرضی کی کہ اسی سے شادی کی جس سے وہ پہلے کرنا چاہ رہا تھا. تو بتائیے اس میں سارے قصوروار ماں باپ ہیں، ماں باپ کا پورا قصور ہے. جب آپ کو پتا تھا بیٹا اس سے جو پسند کرتا ہے تو اس سے ہی شادی کر دینی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں بچے نے اپنی پسند بتائی نا، مجھے وہ پسند ہے یہ پسند ہے، تو وہاں نہیں کریں گے. یاد رکھیے ایسے ماں باپ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے ماں باپ گنہگار ہیں جو بچوں کی پسند کا خیال نہیں رکھتے ہیں. بچوں کی پسند کا جو خیال نہیں رکھتے ہیں وہ ماں باپ گنہگار ہیں. اگر ماں باپ کو لگتا ہے بچہ بچی ہمارے لائق نہیں ہے، اگر ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی جو میرے بیٹے نے بیٹی نے جس کو پسند کیا ہے وہ ہمارے لائق نہیں ہے، خاندان کے لائق نہیں ہے، تو آپ بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کی ساری ڈیٹیلز بتائیں، بچے کو کنونس کریں کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ پیار محبت سے سمجھائیں گے، وہ سمجھیں گے اور اپنی ضد چھوڑ کر کے جہاں آپ چاہیں گے پھر آپ کے عزت و احترام کے ساتھ میں وہ وہاں کریں گے، اور پھر شادی کے بعد نبھائیں گے بھی، حقوق بھی ادا کریں گے. تو یہ طریقہ اپنائیے، انشاءاللہ بچہ بھی خوش رہے گا، آپ بھی خوش رہیں گے، بچی بھی خوش رہے گی، اور کسی کی زندگی بھی برباد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات میری پوائنٹ سے باندھ لیجئے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بات سارے ماں باپ تک پہنچائی جائے، سارے ماں باپ تک میری یہ بات پہنچائی جائے تاکہ اللہ ان کو تھوڑی عقل دے. اور جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ یقین مانیے 3 سے 4 آدمی میری پہچان میں ہیں، میرے خاص ریلیشن میں ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے کہ شادی پھر وہی کی دوسری جس سے پسند کرتے تھے، اور اس بیچارے کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. اب بتائیے آپ نے 2 سال اس کو یوز کر کے چھوڑ دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ ایک بچہ دے کے اس کو چھوڑ دیا، اب اس سے شادی کون کرے گا؟ اور ماں باپ سوچتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور اللہ کے بندے سارا گناہوں کا پٹارا تمہارے سر جائے گا. تو اس لیے ایسا نہ کریں. میرے والدین کو پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، نصیحت ہے میری ان کے لیے کہ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو یہ اسلام نے اسے رائٹ دیا ہے، اسے حق دیا ہے، تو اس کا حق ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا احترام کریں. اگر وہ آپ کے لائق نہیں ہے تو پیار محبت سے سمجھائیں، کنونس کریں، اس کی اصلی شکل اس کو دکھائیں، تو انشاءاللہ وہ خود ہی باز آ جائے گا یا باز آ جائے گی. لیکن ایسا نہ کریں صرف اپنی ضد اپنی انا کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی بدل دینا، کسی دوسری کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دینا. یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کیا لوگ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے.
تو ایسا نہ کریں خدا کے واسطے۔ اب رہ گیا مسئلہ آپ نے جو مجھے پوچھا ہے، دیکھیں میری 2 ویڈیو ہیں پسند کی شادی کے تعلق سے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، ان میں نے اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ پرسنلی مجھے ایک کمنٹ کر دیجیے گا کسی بھی ویڈیو پہ، لیٹسٹ ویڈیو پہ آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں وہ ویڈیو کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، اس میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڑا یہاں ہو جائے تو آپ وہ وظیفہ پڑھیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کا دل بدل دے گا۔ دیکھیں اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں لکھ دیتے ہیں قسمت میں کہ اگر یہ بندہ یہ دعا کرے گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے تقدیر غیر مبرم، یعنی یہ تقدیر یقینی نہیں ہے، یہ تقدیر یقینی نہیں ہے، بلکہ بندے کے اعمال پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ اگر یہ جیسے ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ گاڑی چلائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اگر گھر بیٹھا ہے تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا، تو ایسے اگر یہ دعا مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا۔ تو ایسے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ وظیفہ کرنے سے، اللہ سے دعا مانگنے سے، وہ قرآن آیات پڑھنے سے، تو وہ قرآن آیت ہی میں نے بتائی ہیں اس وظیفے میں، تو آپ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے۔ بہت سارے لوگوں کے اچھے کمنٹس آئے ہیں اللہ نے جن کو فائدہ پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ پسند کی شادی کا وظیفہ، اگر آپ یہ لکھ کر کے سرچ کریں گے پسند کی شادی کا وظیفہ مفتی مامور بدر، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے۔ بلال خان کہہ رہے ہیں ویسے امام بخاری کو بھی خلق قرآن پر شہر سے نکالا گیا تھا۔ دیکھیں امام بخاری کو غالباً خلق قرآن کی وجہ سے نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ ان کا ایک اور الگ مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے کچھ حرمت رضاعت والا کوئی مسئلہ تھا جس کو ایشو بنا کر کے ان کو نکالا گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان سے رضاعت کے ایک مسئلے میں کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا، اس نے آپ کو چکما دیا جھوٹ بول کر کے یا گڑبڑ کر کے اس مسئلے کو وہ کیا، تو اس کے اوپر آپ کو نکالا گیا تھا شہر سے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی صحیح ہوں، ٹھیک ہے۔ جی شزین خان کہہ رہے ہیں ہلدی کی رسم کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں آج کل جو ہلدی مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں نا شادی بیاہ میں، یہ اس کو مہندی لگا رہے، وہ اس کو مہندی لگا رہے، ابٹن لگا رہے، اس میں نمبر 1 تو یہ بے پردگی ہوتی ہے، مرد عورتیں دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر دوسرے کو ٹچنگ ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق ہوتے ہیں، ٹھٹے ہوتے ہیں، تو پھر پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری غیر شرعی رسمیں ہیں جو ہلدی مہندی کی رسم میں کی جاتی ہیں، اس لیے علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ ہلدی مہندی کی رسم جائز نہیں ہے جو شادی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ نیاز محمد کہہ رہے جی حضرت سفر میں سنت موقدہ کا کیا حکم ہے، ضرور پڑھنی چاہیے یا یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ بھائی سنت موقدہ بھی چھوڑی جا سکتی ہیں، سفر میں اصل صرف فرض ہیں اور وہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو ان کو بھی 2 پڑھنا ہے، تو اصل سفر میں فرائض کی ادائیگی ہے، سنت موقدہ ہوں تو ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، مگر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آدمی اطمینان سے ہے تو پھر اس کو ساری سنت نوافل پڑھنی چاہیے، موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں۔ نورانی مکتب کہہ رہے ہیں السلام علیکم محترم، مسئلہ یہ ہے بیوی کو طلاق دینے کے بعد بیوی کو ہدیہ کتنا دینا پڑے گا اور کتنے مہینے تک دینا پڑے گا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو عدت کے زمانے کا جو خرچہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، عدت کے زمانے کا خرچہ یعنی 3 ماہواری عورت کو آنے تک کے اس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ نے مہر نہیں دیا ہے تو مہر بھی آپ کو دینا ہوگا، اس کے کچھ اور آپ کے پاس پیسے زیورات نقد وغیرہ کچھ رکھے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے، اور جب عدت گزر گئی تو وہ آپ کے لیے اجنبی ہو گئی، اب آپ کے ذمہ شرعاً کوئی خرچہ اس کے پاس مطلب اس کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی خرچہ اس کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو چاہیے وہ جلدی سے جلدی کسی دوسرے کے نکاح میں چلے جائے تاکہ وہ دوسرا مرد اس کے خرچے اٹھانے والا بن جائے، تو کسی دوسرے سے شادی کر لے جلدی سے جلدی، تاکہ اب وہ یہ نہ ہو کہ یار اس نے طلاق دے کے چھوڑ دے، بیچاری کہاں جائے گی، تو بیچاری دوسرا نکاح کر لے، اس کی روزی کا انتظام ہو جائے گا، اور جب تک کہ وہ شادی نہیں کرے گی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہی ہے اور خرچے کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بے شادی شدہ نہ رہے، شادی کر لینی چاہیے، تو وہ دوسرے سے شادی کر لے گی تو اس کے خرچے کا انتظام ہو جائے گا۔ باقی شرعی اعتبار سے طلاق کے بعد ماہواری تک کا خرچہ یہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کے بعد کوئی خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے شرعاً۔ حافظ حاجد آفیشل کہہ رہے ہیں اصل میں میری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، آج 4 سال ہو گئے لیکن میرا دل نہیں لگ رہا ہے، اب اگر میں طلاق دوں تو بہت رقم ادا کرنی ہوگی جو میرے پاس نہیں ہے، اب آپ ہی کوئی مشورہ دیں کیا بہتر ہوگا؟ بھائی آپ کا مسئلہ تو بڑا کرٹیکل ہے، تو دیکھیں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یار کتنے لوگوں کی شادی ایسے مرضی کے خلاف کر دی گئی ہے تو دل نہیں لگتا یار، ان سے نہیں لگتا ہے، ہم کو پتا ہے، لوگ ہمارے پاس آ کر کے مسئلے بیان کرتے ہیں، روتے ہیں ہمارے پاس آ کر کے، تو ہم کو پتا ہے، اس لیے میں ماں باپ کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، کئی کلپ میں اس بات کے اوپر ریکارڈ کر چکا ہوں کہ یار اپنے بچوں پر رحم کرو، آپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن گئے ہو،
آپ ان کے مالک بن گئے، آپ گارڈین ہو، ذمہ دار ہو، تو ذمہ داری کو نبھاؤ، چودراہٹ مت جماؤ ان کے اوپر، ان کی مرضی کا احترام کرو، ٹھیک ہے، اس کو سمجھو اور ان کا ساتھ دو اس میں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی اپنی ضد وہاں پر نہ اڑائیں، ورنہ وہی بچے آپ کو زندگی بھر کیا کرتے رہیں گے، بد دعائیں دیتے رہیں گے۔ بہرحال اب آپ کو کیا مشورہ دوں، آپ ایک کام کیجیے گا، بعد میں مجھے فون کیجیے گا انشاءاللہ، تو تب تک کوئی بات ذہن میں آئی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بہتر مشورہ دوں گا، نہیں تب تو یہ سانپ کے اس میں پھن پہ پیر رکھنے جیسا ہے، آپ جیسے ہی چھوڑیں گے وہ ڈس لے گا، تو ویسا مسئلہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ میں۔ کیا کہہ رہے ہیں نورانی مکاتب، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے چینل کا نام نورانی مکاتب ہے، جی بھائی میں نے عرض کر دیا دین کی باتیں، السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام جی۔ شاہنواز چودھری کہہ رہے ہیں مجھے عمرہ کرنے کی خواہش ہے، کوئی عمل بتا دیں مفتی صاحب۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر کے میں صلاۃ و سلام پڑھوں، تو اس کے لیے علماء نے بڑا مجرب عمل لکھا ہے، ٹھیک ہے، بڑا مجرب عمل لکھا ہے، میں نے جن کو بھی بتایا الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔ نمبر ایک کیا کر لیں آپ، لبیک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ لبیک پڑھا کریں۔ دوسری چیز کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ تیسرے اپنی ہر دعا میں یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت دے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر وہاں جا کر کے سلام عرض کرنے کی توفیق دے۔ اپنی ہر نماز کی دعا میں یہ دعاؤں کو جو ہے مطلب یہ دعا مانگا کریں۔ نمبر 4 سنتوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے لیکن کرنے والے کے لیے، جس کو شوق ہے جو وہاں جانا چاہتا ہے سچے دل سے تڑپ سے لگن سے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 4 کیا ہے، سنتوں کا اہتمام کریں، چہرے میں، ٹھیک ہے، لباس میں، بول چال میں، چال ڈھال میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سنتوں کو سیکھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور ظاہر ہے جس سے حضور محبت کریں گے اس کو اپنے در پر ضرور بلائیں گے، اس کو اپنی حاضری کے لیے ضرور بلائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات کے لیے یا وہ وہاں کر کے صلاۃ و سلام پڑھے اس کو ضرور بلائیں گے۔ تو یہ 4 عمل کر لیجئے، سنتوں سے محبت، لبیک تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور اسی کے ساتھ میں درود شریف، اور اسی کے ساتھ میں ہر نماز کے بعد میں دعا کہ اللہ مجھے وہاں حاضری کی اجازت دے۔ یہ 4 عمل آپ کر لیجئے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ میں اس کو کیجئے، اللہ کیسے آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے وہاں جانے کے انتظامات فرماتا ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھا کیا ہے، شمیم عالم، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ محمد حافظ مسجد میں نمازی کے آگے گیلری کا اسٹینڈ رکھتے ہیں، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے سترا جس کو کہا جاتا ہے، نمازی کے آگے سے اگر آپ کو گزرنا ہے تو سترا ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم انگلی کے برابر موٹا ہو، انگلی کے برابر موٹا ہو، کم سے کم ایک بالشت کے برابر ہو، ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے اتنا حصہ یہ ایک بالشت کہلاتا ہے، تو کم سے کم انگلی کے برابر موٹا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بالشت کے برابر ہو۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، وہ چاہے کوئی اسٹینڈ ہو، کوئی ریہل باکس ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو تو جو اس پہ فٹ آتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نمازی کے آگے رکھ کر کے اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ بہت ساری مسجدوں میں اس طرح کے جو ہے لکڑی کے، اسٹیل کے یا اس کے تختیاں پھٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ اگر کسی کو گزرنا ہے تو اس کو آگے پیچھے کھسکا دو، اس کو اٹھا کر کے نمازی کے آگے رکھ دو اور پھر آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی ایک بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ پروگرام میں انشاءاللہ جلدی ہی سمیٹنے والا ہوں، 48 منٹ ہو گئے ہیں، تو تقریباً 12 منٹ اور ہیں، 1 گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہے، چونکہ کھانے کا پروگرام ہے، ہمارے آج سارے فیملی والے گھر والے جمع ہوئے ہیں تو مجھے جلدی ہی جانا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، سوالات کافی آ گئے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور دوسرے حضرات مزید سوال نہ کریں، بس میں انہیں کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی حضرات وہ یا تو ہمارے جمعرات والے سوال جواب میں یا تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے، سوال جواب میں ہمارے شریک ہو جائیے گا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ جمیل احمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا ہے مسیح اللہ رائے، ایک ویڈیو کی تحقیق مطلوب ہے، آپ کے پاس کیسے بھیجیں؟ جی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ہمارا، آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے، ٹیلی گرام پہ ہمارا مفتی مامور خدا لکھ کر کے سرچ کریں گے ٹیلی گرام پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ای میل ہے تو آپ ای میل پہ بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا نمبر ہمارے چینل کے اباؤٹ میں جائیے گا، ٹھیک ہے، چینل آپ اوپن کریں گے، لاسٹ میں اباؤٹ کا آپشن آتا ہے، اباؤٹ میں جائیے گا، وہاں ہمارا آپ کو فون نمبر بھی مل جائے گا اور ہمارا ای میل بھی مل جائے گا، آپ کو جیسے چاہے آپ بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی اور اس کے اوپر بھی۔ جمیل احمد بالکل صحیح کہا آپ نے مفتی صاحب، جی شکریہ۔ احمد حسین السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ حسیب خان کیا کریں،
السلام علیکم مفتی صاحب، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تو میں اب فیس کتنی لوں؟ اگر کم لوں گا تو تعلیم کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور اگر زیادہ مانگو تو لوگ دیتے نہیں ہیں، آپ کی رائے بتائیے۔ دیکھیں آپ ماں باپ کس لیول کے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں مگر فیس زیادہ نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے اعتبار سے فیس متعین کیجئے، 500 1000 جو بھی آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور اگر ماں باپ اچھے لیول کے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کماتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا گھر کاروبار اچھا ہے، تو پھر آپ ان سے زیادہ لیجئے تاکہ اس کا وہ کرے۔ میں جب عربی پڑھاتا ہوں کسی کو یا کسی کا قرآن کریم پڑھاتا ہوں تو میرے تقریباً میں 3000 لیتا ہوں، 3000 ایک بچے سے لیتا ہوں، لیکن میں پڑھاتا بھی ویسا ہی ہوں جس لیول کا میں پڑھاتا ہوں، تو میری پڑھائی الگ لیول کی ہے۔ بہرحال تو آپ اپنے اعتبار سے اپنے یہاں دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر ماں باپ کی سطح بھی ضرور دیکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار کو دیکھتے ہوئے آپ فیس متعین کر لیجئے گا کہ جس کو ماں باپ صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ کہیں کہیں جو ہے وہ فی سبیل اللہ بھی پڑھا دیا کیجیے گا، اگر کسی کے ماں باپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو وہاں فی سبیل اللہ پڑھا دیں تاکہ کچھ ذخیرہ آخرت بھی بنا رہے۔ ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا، کہیں نیکیاں بھی کام آتی ہیں۔ تو بہرحال ماں باپ کی سچویشن کو دیکھ کر کے آپ فیس متعین کر لیجئے، آپ کے علاقے کے اعتبار سے جو بھی مناسب ہو۔ سزین خان جزاک اللہ، اچھا جی شکریہ۔ ہمیں حسین کہہ رہے ہیں اگر نماز کا آخری وقت ہو اور نماز کے دوران ہی دوسرے وقت کی نماز کا وقت داخل ہو جائے اور وہ اسی طرح نماز مکمل کر لے تو کیا یہ نماز قضا میں داخل ہوگی یا قضا پھر سے پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں وہ نمازیں کہ جن کے فوراً بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جن کے فوراً بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو ان میں نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہہ لیجیے فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، تو اگر آپ آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے سورج نکل گیا تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کے تعلق سے کہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو گیا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ظہر کا ہے، عصر کا ہے، تو اگر نماز پڑھتے پڑھتے دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو یہ نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ادا میں ہی شمار ہو جائے گی، ٹھیک۔ فجر کی نماز کا بس مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر ہمیں کسی گناہ کے بارے میں شک ہو کہ ہمیں گناہ کیے کہ نہیں تو کیا کریں؟ توبہ کریں؟ نہیں بھائی، توبہ تو اگر نہیں کیا آپ نے تب بھی کرتے رہیے، توبہ تو تب بھی کرتے رہیے بھلے ہی آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، حالانکہ جو بخشائے تھے۔ تو پھر میں اور آپ جو ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں ہمیں کتنی بار مانگنی چاہیے؟ تو توبہ تو کسی نے کہا نا کہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار غسل کرو گے اتنا ہی نکھرتا جائے گا آدمی۔ تو توبہ روح کا غسل ہے، تو جتنی بار آپ زیادہ کریں گے تو نکھرتا جائے گا۔ تو بھلے آپ نے کیا نہیں کیا تب بھی توبہ کرتے رہیے، یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ شمیم عالم کے حضرت امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 10 آیتیں پڑھی، اس کے بعد بھول گئے، آگے نہیں پڑھ پا رہے تھے، لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اگر بھول گئے ہیں تو رکوع کر لیں، 10 آیتیں بہت ہوتی ہیں۔ نماز میں فرض 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کی قرات فرض ہے، اور اس کے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی آیت جس میں 30 حرف ہوں، یعنی تقریباً 30 حرف 30 ورڈ پڑھنے چاہیے، وہ چاہے 3 آیتوں میں آ جائیں چاہے بڑی 1 آیت میں آ جائیں۔ تو اگر 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کے بقدر قرات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر امام صاحب بھول جاتے ہیں تو رکوع کر لیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو مکمل کر لیں، اگلی رکعت میں کہیں اور سے پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بھول جائے امام صاحب، یاد نہ آئے تو رکوع کر کے نماز کو مکمل کر لیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ MTS عابدی اسلامک انفارمیشن کیا کریں؟ MTS، اچھا ماشاء اللہ جی شکریہ جزاک اللہ۔ مسیح اللہ رائے کہیں تشہد کا 1-2 لفظ رہ جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ دیکھیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تشہد کا 1 لفظ چھوڑنا بھی موجب سجدہ سہو ہے، یعنی سجدہ سہو اس سے بھی واجب ہو جائے گا، بعض علماء نے نقل کیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اکثر حصہ پڑھنا واجب ہے، تو اگر کوئی 1 لفظ چھوٹ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعض علماء یہ کہتے ہیں۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 میں مفتی سلمان منصور پوری نے دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں، مزید تفصیل وہاں آپ دیکھ لیجئے۔ جمیل احمد پلیز شیئر ٹو آل سوال جواب مسلم، جی شکریہ جزاک اللہ۔ بھائی جن کو اچھا لگے گا وہ بھیجیں گے، فارورڈ کریں گے۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں حضرت میری یادداشت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ جی ویسے تو میں نے ایک اور وظیفہ لکھا، میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے چینل پہ، ہمارے چینل پہ جائیے، پلے لسٹ میں جائیے، جو وظیفوں کا جو ہمارا فولڈر ہے، وظیفوں کی جو لسٹ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا بھلکڑ حضرات کے لیے وظیفہ، ٹھیک ہے، وظیفہ فور انکریز میموری، یہ بھی وظیفہ ہے۔ تو آپ کیا کریں، جس کو میں خود بھی پڑھتا ہوں، سنقرئک فلا تنسا، کیا لفظ ہے؟ سنقرئک فلا تنسا، اس لفظ کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے،
ہر نماز کے بعد میں 11 مرتبہ یہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی جو یادداشت کی کمزوری ہے وہ غائب ہو جائے گی اور آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے بھائی، ابھی کھانسی بھی ہونے لگی ہے زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ احمد حسین نے لبیک پورا طلبیہ لکھ دیا ابھی، جزاک اللہ خیر۔ انس خالد جزاک اللہ، جی شکریہ۔ فخر الدین ادریسی، جس مستورات کا چہرہ 40 غیر محرم دیکھ لیں کیا اس پر جنت حرام ہے، اور کیا اس سے بے پردہ مستورات کو پردہ کرنا یا؟ دیکھیے 40 مردوں والی جو بات آپ نے کہی ہے، تو میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھئی 40 مردوں کو اگر مطلب 40 مردوں نے دیکھ لیا تو جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، تو میرے علم میں تو ایسی نہیں ہے۔ باقی عورت سے تو پردہ نہیں ہے، چہرے کا خاص کر کے عورت سے پردہ نہیں ہے، وہ چاہے کتنی ہی بے پردہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو چہرے سے تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، جیسے مرد کا مرد سے نہیں ہے۔ ہاں جو اعضاء مستورہ ہیں، جو صدر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جیسے مرد کا مرد سے پردہ ہے، ایسے عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے۔ باقی یہ کہ یار یہ بے پردہ پھرتی ہے تو عورتیں بھی اس سے پردہ کرنے لگیں، تو ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی عورت فاسق و فاجر ہے، بہت زیادہ بڑی گنہگار ہے، تو پھر اگر اس سے اپنا پردہ کر لیا جائے احتیاطاً تقوی کی بنیاد پہ، تو شاید گنجائش نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ نورانی مکاتب، السلام علیکم محترم، میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس کتنی دیر رکنا چاہیے؟ جی بھائی، اتنی دیر رکنا چاہیے کہ جتنی دیر میں، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا، اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جا سکے، اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جا سکے، اتنی دیر رکنا چاہیے۔ جس کی علماء نے ایک تحریر نقل کی ہے کہ تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ، تقریباً پونا گھنٹہ میت کے پاس رکنا چاہیے۔ اس کے پاس رک کر کے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہو وہ پڑھ کر کے میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ تو تھوڑی دیر رکنا چاہیے، خاص عزیزوں کو، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بات کہی گئی ہے حدیث میں۔ باقی جو چاہے وہ رک سکتا ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں ویسے تو دنیا کی ہر لڑکی 90% پر جنت حرام ہو جائے گی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ بولے تو پھر تو بس بے پردگی کتنی ہمارے دیار میں عام ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ اعزاز الحق، السلام علیکم مفتی صاحب، کھانے پر پارٹی لگوانا کیسا ہے پلیز بتا دیجیے۔ کھانے پر پارٹی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کھانے پر پارٹی کا کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کر دیجیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نورانی مکاتب، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ ایم ایس حسین جزاک اللہ مفتی صاحب، جی شکریہ۔ امین کون، دیوالی میں غیر مسلم نوکر کو سود کی رقم سے بونس دے سکتے ہیں؟ سود کی رقم کو علماء فرماتے ہیں غیر مسلموں کو غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سود کی رقم بھی نکل جائے گی اور اپنے ایک مسلمان بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی، اپنے مسلمان بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی۔ تو اصل میں سود کی رقم وہ مسلمان کو ہی دینا چاہیے۔ غیر مسلم کا کیا ہے، آپ اس کو نہیں بھی دیں گے تو بھی کام چلے گا، نہیں دیں گے تو بھی کام چلے گا، وہ تو کوئی نہ کوئی اپنا انتظام کر ہی لے گا کہیں نہ کہیں اور سے اس کو، جیسے غیر مسلم ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، ہم مسلمان عید پہ اور قربانی پہ ایک دوسرے کے یہاں ہدیہ بھیجتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے تہواروں پہ ایک دوسرے کے یہاں بھیجتے ہیں، تو اس کو تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، ٹھیک ہے، اور پگار بھی آپ ساتھ میں دے ہی رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی ہی مدد کیجیے گا، تاکہ کم سے کم ایک بھائی کا تو مسئلہ حل ہو، اس کی تو مشکل حل ہو۔ تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ہی دینا واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہی مدد کرنی چاہیے جو زکوٰۃ کا یا مدد کا مستحق ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں سورہ پڑھتے ہوئے بھول جانے اور رکوع میں لیٹ کرنے یا سورہ شروع کرنے میں دیری کرنے سے کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی اگر 3 آیتیں پڑھنے کے بقدر سورہ فاتحہ پڑھنے میں دیر کرتا ہے، یا سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو شروع کرنے میں دیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا رکوع میں بہت زیادہ تاخیر کرتا ہے، سجدے میں بہت زیادہ تاخیر کرتا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں چونکہ نماز میں کیا ہے، یہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں جانا، اس کا بھی شمار واجبات میں سے، تو بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ تاخیر ہو رہی ہے اگلے رکن کے لیے، تو اس تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ کہ فخر الدین کے جزاک اللہ جواب دینے میں بہت کنفیوز تھی، جنت بنت فخر الدین، اچھا جی جنت جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت مسجد کے پیسے جیب میں تھے، خرچ ہو گئے تو اپنے پاس 2-3 دن بعد ادا کرتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد کی رقم امانت ہوتی ہے، اصل تو اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ مسجد کی امانت ہے، مسجد میں دینا ہے تو اپنے استعمال میں لانا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، علماء نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو آپ کو دینے ہی ہیں، معاف تھوڑا ہی ہو گئے ہیں یار، لوگوں کی رقم ہے، مسجد کے لیے دی گئی ہے تو آپ کے لیے معاف تھوڑا ہی ہو جائیں گے وہ۔
تو اس لیے وہ تو دینے ہی ہیں آپ کو، 2 دن میں آئے چاہے 4 دن میں آئے، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھیں کہ مسجد کی رقم اپنے استعمال میں نہ لائیں، کسی سے ادھار لے کر کے آپ استعمال کر لیں۔ مقیم آزاد آفیشیل، السلام علیکم، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کب پڑھی جائے اگر مسجد کے کئی دروازے ہوں؟ جس بھی آپ دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، جو مسجد کے داخل ہونے والا حصہ ہے کہ اس سے داخل ہو گئے تو مسجد شروع ہو جاتی ہے، جیسے مسجد کی حدود شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس دروازے سے جیسے ہی پہلا پیر اندر رکھیں گے، دایاں پیر داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہوا جائے، تو جیسے ہی دایاں پیر آپ مسجد کے اندر والے حصے میں رکھیں گے اس وقت آپ کو دعا پڑھنی ہے، چاہے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، جہاں سے مسجد کی شرعی حدود شروع ہوتی ہے وہاں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر رکھتے ہوئے آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ مسیح اللہ رائے، آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ بھائی ہمارے چینل کے اباؤٹ میں جا کر کے وہاں سے لے لیجیے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ مسرور احمد بدر، اچھا بھائی کھانا تیار ہے، دیکھیے گھر والوں کا میسج آنے لگا ہے، تو چلیے اجازت دیجیے۔ یہ فخر الدین کا ایک سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کھانے کے درمیان پانی پینا سنت ہے، تبلیغ جماعت جانا کیسا ہے؟ دیکھیں کھانے کے بیچ میں پانی پینا سنت کا اس سے تعلق میرے علم میں تو نہیں ہے کہ بیچ میں پانی پینا سنت ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، آدمی کی مرضی ہے، چاہے شروع میں پیے، چاہے بیچ میں پیے، چاہے بعد میں پیے، جب چاہے پی سکتا ہے، سنت کا علم میرے علم میں نہیں ہے، تو میں باقی تحقیق کرتا ہوں، میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ آیا ہو، میرے پڑھنے میں نہیں آیا ہو، یا آیا ہو مگر میں بھول گیا ہوں، انسانوں میں بھی سبھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آدمی کی مرضی کے اوپر ہے۔ میں تو عموماً کھانا کھاتے ہوئے یا پہلے نہیں پیتا ہوں، کھانے کے بعد بھی نہیں پیتا ہوں، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں پانی پیتا ہوں تاکہ جو کھایا ہے وہ جسم کو لگ جائے، باڈی کو لگ جائے، تو یہ میرا اپنا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے؟ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے جائیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے اوپر دارالعلوم کا فتویٰ بھی موجود ہے، میرے 1-2 ویڈیو بھی ہیں، مزید تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجیے گا۔ ذاکر حسین، اچھا بھائی آ رہا ہوں، گھر والوں میں آ رہا ہوں، بس جلدی آ رہا ہوں انشاءاللہ فارغ ہو کر کے۔ ذاکر حسین کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، فرض نماز کے بعد امام بلند آواز سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں جس سے چھوٹی ہوئی رکعت ادا کرنے میں دقت ہوتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا، اجتماعی دعا کرنا، زور سے دعا کرنا، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ کبھی کبھار دعا کر لی جائے، اطمینان سے کر لی جائے، ہر کوئی اپنے اپنی دعا کرے، اس کی اجازت ہے۔ زور سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد کرنا، اجتماعی دعا کرنا، تو علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار کی اجازت ہے، اور خاص کر ایسی صورت میں جبکہ نمازیوں کو دقت ہو تب تو اور نہیں کرنا چاہیے۔ شوزین خان، دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے اور اس کے لینا چاہیے؟ نہیں بھائی لینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ دیوالی ان کا ایک تہوار ہے تو اپنے جس کی خوشی میں وہ مناتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے، تو اسی کی عقیدت سے یہ ہمارے گھروں میں بھیجی جاتی ہے، تو اس لیے یہ مٹھائی وغیرہ لینی نہیں چاہیے، کسی نے بھجواتی ہے تو جانوروں کو کھلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم دوست ہے وہاں سے لے کر کے ادھر ان کو کیا کریں آپ پارسل کر دیا گیا، ادھر سے نہیں ادھر بھجوا دیں، ٹھیک ہے، تو اپنے استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ نورانی مکاتب، مفتی صاحب کوئی حدیث کا حوالہ ہو تو مہربانی ہوگی میت والی حدیث کی۔ بھائی یہاں فی الحال میں حوالے دینے نہیں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں ڈھونڈ کر کے آپ کو بھیج دوں گا، فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں کہ جیسا امام صاحب کی جیب میں تھے خرچ ہو گئے تو امام کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ بھائی امام کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، امام کو امانت، اور وہی تو بنایا ہوا ہے نا کہ یہ امانت آپ کے پاس ہے، امام جو ہے وہ امانت دار ہیں، مالک نہیں ہے، تو امام صاحب کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، متولی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، مسجد کی رقم آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ امانت کے نوٹوں کا بدلنا کیسا ہے؟ امانت کے نوٹ بہتر تو یہی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جو نوٹ ہیں انہیں کو رکھا جائے، لیکن یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، امانت کسی نے آپ کو دی تھی تو یہاں اصل رقم مین ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا بھائی یہ 1000 کے نوٹ ہی اس کو دینا، کوئی یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ 1000 روپے پکڑ فلاں بندے کو دے دینا، تو یہاں اصل مراد ہوتی ہے رقم وہاں تک پہنچانا، تو یہاں نوٹ اگر بدل لے جائیں تو اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ بہت سارے مدرسے کے سفرا حضرات ہیں، چندے میں آتے ہیں رمضان میں تو لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ بینک میں ڈال دیتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب وہاں نکالیں گے تو یہ نوٹ تو نہیں ہوں گے، بدلے ہوئے نوٹ ہوں گے، تو اس لیے یہ امانت ہے، تو یہاں نوٹوں کی ادلا بدلی کی گنجائش ہے، لیکن مسجد کی جو رقم ہے اس کے استعمال جائز نہیں، علماء نے منع کیا۔ اوکے جی، کھانے پر فاتحہ لگانا کیسا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے، آپ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں گے تو برکت ہو گئی، تو اس کی کیا ضرورت ہے الگ سے۔ آگے چلیے، بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ، پھر دعا پڑھو، کھا کے شکر کرو، بس کافی ہے۔ جی بالکل یہی سب چیزیں ہیں، آپ کس لیے پڑھنا چاہتے ہیں یہ تو بتائیے، یہ ایک رواج شروع ہو گیا ہے، آپ کسی حدیث سے ثابت نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھی ہو۔ ہاں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب کھانے پہ بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو، فلیقل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں گے انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی، ہر لقمے پر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ برکت ہوگی، کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو آپ کا مقصد اگر برکت ہے تو برکت اس نبوی طریقے سے جو حضور کا طریقہ تھا اس طریقے سے انشاءاللہ ہو جائے گی، تو پھر فاتحہ کہاں سے؟
اگر آپ حضور سے ثابت کر دیں تو انشاءاللہ ہم بھی شروع کر دیں گے، لیکن آپ ثابت نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کا یہ سوال جواب انشاءاللہ یہ پروگرام یہی مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں جاتے جاتے عرض کر دوں، ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، یا تو جمعرات کے دن مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر پر آپ سے ملاقات ہوگی اس چینل پر، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اتوار کے دن اس چینل پر ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ حضرات کے جو سوال ہیں یا تو سنڈے کے پروگرام میں پوچھ لیجیے گا، یا تو پھر جمعرات کے جو پروگرام ہے اس پہ پوچھ لیجیے گا، یا تو ہماری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ اس کے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا مل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ وظیفے کے چینل کا نام کیا ہے جی؟ وہ وظائف سے مشکلات کا حل، وظائف سے مشکلات کا حل، ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے، بلکہ پہلے اسی کا دیکھیں، آپ دیکھیں گے وظائف سے مشکلات کا حل، یہ پہلے اسی کا لنک دیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، تو دونوں چینل کا ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ دونوں کو سبسکرائب کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس اعتبار سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آج کا پروگرام یہی مکمل ہوتا ہے، کھانے پہ انتظار ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ زیادہ سے زیادہ گزارش کروں گا کہ مسئلے مسائل دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ان تک بھی دین کی باتیں پہنچے، دین کی سمجھ پہنچے، معلومات پہنچے، اور اس کے اعتبار سے وہ صحیح فیصلہ، صحیح عمل دین کے مطابق چل سکے۔ تو پھر اجازت چاہوں گا، پھر ایک بار سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔